अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। पाकिस्तान में जो मदारस को लेकर इशू उठा हुआ है, इस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज अपनी इस वीलाग में देने जा रहा हूँ और जो ख़बर मेरे पास है वो बताऊँगा, और दिल थाम कर ये इन्फॉर्मेशन सुनिएगा और असल में ये इशू है क्या उसको समझिएगा। आप जब तक ये इशू समझेंगे नहीं तब तक आप अफवाहों का शिकार होते रहेंगे। तो मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, इफ्तिखार आलम साहब। उनकी बायलाइन के साथ एक इंग्लिश रोज़नामे में ये ख़बर भी छपी है। तो मैंने आज फिर ख़ुसूसी इनसे रिक्वेस्ट की है कि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी और सुनने वाले ऐसे हैं, मदारिस का इशू असल में पाकिस्तान में है क्या, उसको समझते नहीं हैं। तो आप हमें बताइएगा भी, हिस्ट्री भी समझाइएगा और फिर अल्टीमेटली हमें ये भी बताइएगा कि इस सारे इशू का बेनिफिशरी कौन है। जी हाँ, इस सारे मामले का बेनिफिशरी कौन है? क्या मौलाना फजल रहमान बेनिफिशरी हैं? क्या इमरान खान हैं, नवाज शरीफ हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, या IMF वाले हैं, या कुछ बैनुल अक़वामी कुव्वतें हैं? कौन है वो भी इफ्तिखार भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बहुत नवाजिश। असल में सबसे जो अहम इस चीज़ को जो बेसिक है वो ये है कि मदारिस हमारे मुल्क में ये बुनियादी तौर पर हैं क्या। बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान में हज़ारों मदारिस हैं। एक अंदाजे के मुताबिक जो फिगर दिया जाता है वो कहते हैं कि 35,000 के करीब मदारिस हैं, लेकिन एक्चुअल इनकी तादाद शायद इससे भी ज़्यादा है। और यहाँ पे कुछ 3.5 मिलियन के करीब स्टूडेंट्स हैं। 3.5 मिलियन से मुराद ये है कि 35-40 लाख के करीब स्टूडेंट्स इन मदारस में पढ़ते हैं। तो बुनियादी बात ये है कि बहुत बड़ा इशू है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। अब ये जो मदारस हैं ये रजिस्टर्ड हैं 5 वफाक के अंदर। 5 वफाक इन मदारिस को आप कह लें कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हेड मतलब इनको रन करते हैं। जैसे कि आप लाहौर बोर्ड है या फैसलाबाद बोर्ड है, तालीमी 9 बोर्ड हैं। एग्जैक्टली। ये 5 जो वफाक हैं वो ये हैं वफाकुल मदारस देवबंद, जो सबसे पावरफुल मदरसा का जो वफाक है, और वही ज़्यादातर मदारस को, यानी इसमें हाफ जो मदारस हैं 35,000 में से आप ये कह लें कि वो देवबंद मकतबा फ़िक्र से मतलब रिलेटेड है। उनको वफाकुल मदारस के ज़रिए मतलब रन किया जाता है। जो बच्चे उन मदारस में पढ़ते हैं उनके तालीमी निज़ाम, दरस निज़ामी का जो बुनियादी कोर्स होता है, उनको हुफ़ाज़ की डिग्री इशूज़ करना बच्चे और बच्चियों को, ये वफाकुल मदारस के ज़रिए ही होता है। उसके बाद तंजीमुल मदारस है जो बरेलवी मकतबा फ़िक्र की है। फिर उसके बाद वफाकुल मदारस अल शिया है, वफाकुल मदारस अल सलफ़ी है जो जो वहाबी मकतबा फ़िक्र से आप कह लें या सलफ़ी मकतबा। फिर ये राबततुल मदारस है जमात इस्लामी का ना, ये 5 है बेसिकली अम्ब्रेला जी 5 अम्ब्रेला है। अब इन मदारस की जब पहले तो ये है कि हर मदरसा रजिस्टर्ड होगा गवर्नमेंट के पास, ठीक है। जब वो जैसे एक स्कूल रजिस्टर्ड होता है, फिर उस मदरसे का जैसे एक स्कूल का निज़ाम है वो वफाक के ज़रिए, जैसे बोर्ड के ज़रिए, जैसे फेडरल बोर्ड्स हैं, गवर्नमेंट के बोर्ड्स हैं, तो वो मदरसे के इम्तिहानात को जो है वो मॉनिटर करेंगे ये जो मदारस के बोर्ड्स हैं, ठीक है। अब एक मदरसा बरेलवी है, वो बरेलवी के तौर पर रजिस्टर्ड जो होता है गवर्नमेंट के यहाँ। अब उसका जो निज़ाम है, उसकी जो इम्तिहानात हैं वो तंजीमुल मदारस के ज़रिए होंगे। तो ये 5 रवायती वफाक हैं जो पाकिस्तान में साल साल से काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इन पांचों का एक उन्होंने अपना एक मजबूत एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, इत्तेहाद तंजीमात मदारस, जिसके मेरा ख्याल मुफ्ती मुनीब भी हेड रहे हैं पिछले के कौन है उसके ना। तो ये 5 वफाक की एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, इत्तेहाद तंजीमात मदारस, जो इस वक्त में लाइमलाइट पे है ना। तो एक तरफ तो ये इशू है कि ये 5 वफाक हैं और उनके ज़रिए ये मदारस रजिस्टर्ड होते हैं। ये मदारस 1860 का एक्ट था ब्रिटिश दौर में, उस एक्ट के ज़रिए रजिस्टर्ड हो रहे थे पाकिस्तान में। 1860 का एक्ट था। उस दौर से इनका रजिस्ट्रेशन का एक्ट है। आज तक फिर इन्होंने ज़रूरत ही नहीं महसूस की कि हम अपने एक्ट के तहत आ जाएं। इसमें यह हुआ कि मदारस की रिफॉर्म्स के हवाले से, मदारस में इस्लाहात के हवाले से मुख्तलिफ हुकूमतों के दौर में ये काम मतलब चलता रहा। ख़ास करके आप ये कह लें कि ये जो वार अगेंस्ट टेररिज्म शुरू हुई है, उस वक्त से ये बहुत मतलब इस निज़ाम को एक किसी शक्ल में करने के लिए, क्योंकि बाहर से भी बहुत प्रेशर था, खुद हमारी जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट थी वो भी चाह रही थी कि कोई
مطلب یہ کہ لنک کیا جاتا تھا ان کو کہ یہ جی خدا نہ خواستہ کسی دہشت گردی ایکٹیویٹی، ظاہر ہے ہم تو ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے یا نہ ہمیں نہیں پتا. تو اس وقت سے اصلاحات کا کام تو شروع تھا کسی نہ کسی شکل میں، چاہے وہ نواز شریف کے پہلے دور میں ہو، محترمہ کے دور میں ہو یا عمران خان کے دور میں ہو، تو مدارس کی اصلاحات کے حوالے سے آوازیں آتی رہتی تھی. لیکن یہ ان کی رجسٹریشن کا یہی طریقہ تھا، سوسائٹیز ایکٹ کے ذریعے ایس سی سی پی، یعنی یہ وزارت کامرس سے غالباً اس کے ذریعے رجسٹرڈ ہوتے تھے نا یہ مدارس. اور ڈی سی او ڈسٹرکٹ، ہر ڈسٹرکٹ میں ضلع میں ان کی رجسٹریشن کا ایک طریقہ کار تھا، وہ تھا. اب ایسا ہوا کہ ایف اے ٹی ایف کا جب یہ ایشو بنا ہے عمران خان کے دور میں، تو اس وقت یہ بہت زیادہ پریشر آ گیا باہر سے. اس وقت 2019 میں حکومت اور یہ اتحاد تنظیمات مدارس ایک ایگریمنٹ پر پہنچ گئیں، جو کہ شفقت محمود تھے اس وقت فیڈرل منسٹر ایجوکیشن کے، اور یہ طے پایا کہ اب جو مدارس ہیں پورے ملک میں وہ یہ فیڈرل منسٹری ہے جو ایجوکیشن کی، اس کے ذریعے رجسٹرڈ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے ذریعے پھر انہوں نے ایک اتھارٹیز قائم کی جو صوبوں میں قائم کر دی گئی، تاکہ مطلب وہ ایک کمیٹی بنائی جو ان پورے ریفارمز کے عمل کو دیکھے گی. لیکن بدقسمتی کہہ لیں یا خوش قسمتی کہہ لیں، وہ پھر یہ معاملہ لیگل سطح پہ، یعنی اس کو قانون کی شکل میں وہ ایکسیپٹ نہ کیا جا سکا نا، یعنی یہ قانون نہ بن سکا. 2019 میں ایک ڈرافٹ تیار ہو گیا، اس ڈرافٹ پر مدارس کی رجسٹریشن کا عمل شروع ہو گیا. مدرسوں نے رجسٹریشن فیڈرل منسٹری کے ذریعے، افیلیشن کے ذریعے. یہ کیوں کروائیں، یہ ذرا سمجھائیں، بڑا انٹرسٹنگ. کیونکہ گورنمنٹ یہ چاہ رہی تھی، یا آپ کہہ لیں کہ کیوں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اس معاملے میں ڈائریکٹ سٹیک ہولڈر ہے کسی نہ کسی طرح. وہ چاہ رہی تھی کہ اس کو ڈائریکٹ فیڈرل کے ذریعے ہم اس کو کنٹرول میں کریں. میرا خیال میں یہی تھا معاملہ. ٹھیک ہے. باقی یہ نیڈ بھی ہے ریاست کی کہ مدارس کو کوئی نہ کوئی شکل، کوئی نہ کوئی، ظاہر ہے یہ مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ مدارس میں ایک وہ نہیں چاہ رہے کہ اس میں کوئی کسی کا انٹرفیئرنس ہو جو مدارس کو چلانے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. خاص کر کے وفاق المدارس بہت پاورفل ہے، اور اس تنظیم کو آپ یہ سمجھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے امام ہیں. وفاق المدارس کے ایک کے بس نہیں، وفاق المدارس بورڈ ہے. وہ جو 5 آپ نے گنائے ہیں، جو 5 ہیں، 5 میں جماعت اسلامی تو اب ان کو وہ تو ایک سیپریٹ ہو گئی ہے نا. رابطۃ المدارس کا تو یہ کلیم ہے. افتخار صاحب، آپ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے کہ امام ہے. مولانا فضل الرحمان پہلے یہ تھا کہ جب مولانا سمیع الحق صاحب حیات تھے تو وہ جو ایک ان کا بہت اثر و رسوخ تھا، یعنی کمپٹیشن رہتا تھا. کمپٹیشن کہہ لیں، مولانا خود ان کو اپنا استاد بھی مانتے تھے. بہرحال وہ مولانا ان کا خود احترام کرتے تھے مولانا سمیع الحق کا، لیکن وہ ان کو بڑا ایک قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. ان کی وفات کے بعد یا شہادت کے بعد آپ یہ کہہ لیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں، ہی از دا سول پرسن. اب دیکھیں جب افغانستان کے وزیر خارجہ پچھلے میرے خیال یہاں پہ تشریف لائے تو وہ سب سے پہلے مولانا کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانے کے لیے گئے. تو مولانا الیکشن سے پہلے افغانستان بھی گئے تھے. مولانا گئے ہوں گے، مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا جی کہ مجھے تو الیکشن کمپین میں کرنے دی. مولانا از اے پاورفل پرسن، اینڈ وہ جو مدارس ہیں یہ ان کی ٹیریٹری ہے. اچھا یہ بتائیے، میں ایک اور بھی تھوڑا سا ایڈ کر دوں. وفاق المدارس اگر یہ 35,000 مدارس ہیں نا، 36,000 ہیں یا 40,000 ہیں، تو اس میں سے ہاف جو ہیں وہ وفاق المدارس کے انڈر ہیں، دیوبند مکتبہ فکر کے انڈر ہیں. اور دیوبند کی جو پولیٹیکل فیس ہے اس وقت پوری دنیا میں وہ مولانا فضل الرحمان ہے. تو مولانا فضل الرحمان کا یہ سٹیک ہے اس میں، ڈائریکٹ بہت بڑا سٹیک. سر یہ بھی فرمائیے گا، یہ آپ نے کہا کہ 2019 کے بعد مزید جو ہے وفاق آئے، مدارس آئے کروائے. وہ جس طرح ہمارے یہاں پر شوگر مل ایسوسی ایشن ہے، وہ اتنی جلدی کسی کو آنے نہیں دیتی اگر کسی نے اس کا، جس طرح ہماری صحافتی تنظیمیں ہیں، فلور مل ایسوسی ایشن ہے، آئی پی پیز ہے، یہی معاملہ بنا. تو 2019 میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں نا آپ اگر دیکھیں وہ ایگریمنٹ کافی، اس میں یعنی آپ ایک اکاؤنٹ کھلوائیں گے، آپ اس کا کریکولم لے کے آئیں گے، اس میں مدارس میں گورنمنٹ ٹیچرز لائے گی، وہ ان کی جو آٹونومی تھی سو مطلب اس میں کافی انٹرفیئرنس آ گیا تھا. ظاہر ہے مدارس کو یہ قبول نہیں تھا، کیونکہ مدارس ایک اپنا، ایک ان کا ایک اپنا ٹیریٹریز ہیں اور اس میں وہ کھیلتے ہیں. تو 2019 میں وہ ڈرافٹ تو تیار ہو گیا، ریفارمز بھی شروع ہو گئی، اور مدارس نے رجسٹریشن بھی فیڈرل گورنمنٹ کے ذریعے کروانا شروع کر دی. جیسے کہ ابھی انہوں نے طاہر اشرفی صاحب نے فرمایا ہے کہ کوئی 17,000 اور یہ لوگ تھے نا. اب ہوا کیا کہ یہ جب
2019 کا ڈرافٹ ہوا تو فوری طور پر بہت سے مدارس وفاق وہاں پہ رجسٹرڈ ہونا شروع ہو گئے. اب یہ جو 5 وفاق تھے انہوں نے کہا ہم سے تو معاملہ یہ باہر نکل گیا. 11-12 وفاق گورنمنٹ نے الگ سے سیپریٹ رجسٹرڈ کر لیے. ٹھیک ہے. اب یہ 5 جو وفاق یعنی جو امبریلا تھے ان میں سے آپ کہہ لیں کہ وہ ان سے بات جو ہے وہ نکلتی ہوئی باہر بھی آ گئی. اب وہ بھی ڈگریز شروع دینا کر دی انہوں نے. اس ڈگریز کو آپ دیکھیں کہ جو وفاق ڈگری دیتا ہے وہ ڈگری ایکسیپٹ ہوتی ہے گریجویشن کے یا ماسٹرز کے, جو درس نظامی کی ڈگری ہے. اسی طرح حافظ قرآن کے جو ڈگری ہے وہ منظور شدہ ڈگری کے بھی 20 نمبر آپ کو ایڈمیشن کے وقت جو ہے وہ ملتے ہیں کسی بھی سرکاری اسکول میں. تو وہ یہ بھی 10-12 وفاق جو ہیں وہ بھی بن گئے. اب یعنی ایک قسم کی ڈیوائیڈ پالیسی جو حکومت نے شروع کی تھی وہ ایک مطلب اس کے ڈویژن تو نہیں تھی حکومت کی, نیک تھی ہو یا مدارس کی ہو, یہ نہیں, ہم اس ڈومین میں نہیں جاتے, لیکن وہاں پہ مدارس کی رجسٹریشن شروع ہو گئی اور یہ سوسائٹیز ایکٹ والا سلسلہ جو ہے نا 1860 والا بند ہو گیا. IMF کا پریشر ہوتا ہے یا فیٹف کا پریشر تھا؟ فیٹف کا پریشر تھا اس وقت, انہوں نے کہا جی یہ ضروری ہے یہ سارا معاملہ. اب یہ معاملہ لیٹسٹ جب شروع ہوا ہے یہ ہوا ہے اب وہ 12 وفاق بھی اور بھی آ گئے, 5 یہ بھی تھے تو 17-18 کے قریب ہو گئے, 20 کے قریب ہو گئے. اب یہ معاملہ ہوا جولائی میں غالباً DGISPR نے پریس کانفرنس میں ایک میرا خیال ریفرنس میں یہ ایک نقطہ اٹھایا تھا انہوں نے کہ یہ ملک میں آدھے سے زیادہ مدارس رجسٹرڈ نہیں ہے, یہ نیب کے ذریعے کام ہونا ہے. تو دیکھیں نا یہ کام تو ہمارا نہیں ہے اور ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کا یہ کام نہیں ہے, اگرچہ اسٹیبلشمنٹ اس میں اسٹیک ہولڈر ہے. تو جب یہ معاملہ ہوا تو یہ جو آپ اتحاد تنظیمات مدارس تھے انہوں نے جولائی کے اسی 10-12 دنوں بعد ایک پریس کانفرنس کی کراچی میں کی, میرے خیال مفتی منیب صاحب. انہوں نے کہا جی یہ ہمارا معاملہ تو نہیں ہے, ہم نے تو سارا کیا, ہم تو گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, حکومت ہے جو ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی. یہ معاملہ پھر الجھ گیا. اس معاملے کو دیکھتے ہوئے مولانا نے ویٹ کیا, کیونکہ مولانا وفاق المدارس کے مفتی تقی عثمانی صاحب اس وقت پریزیڈنٹ ہے, وہ مولانا ہی نہیں ان کو مطلب یہاں پہ جامعہ اشرفی ظاہر ہے وہی رکھیں گے کیونکہ ہی از دا پولیٹیکل فیس آف دیوبند اسکول آف تھاٹ. تو اب کیا ہوا کہ جب یہ بات ابھی یہ 26 مولانا نے اس مسئلے کو ذہن میں رکھا چونکہ وہ پولیٹیکلی ایک بڑے پلیئر ہیں, انہوں نے یہ 26ویں ترمیم والا معاملہ جب ہوا تو اس میں اس کو ساتھ افیلیٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہم ریفارمز جو ہیں نا وہ اپنی مرضی سے انہوں نے کچھ ریفارمز تجاویز کی. اب گورنمنٹ نے کہا جی ٹھیک ہے اوکے ہے. گورنمنٹ نے وہ بل ڈرافٹ جو تھا مولانا یا ان کی پارٹی کی جو سے بنا, ان کی کنسنٹ سے بنا, وہ سینٹ سے بھی پاس ہو گیا اور نیشنل اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا, یہ پچھلے 5-7 دن پہلے 10 دن پہلے. اب جب یہ بل پاس ہو گیا تو زرداری صاحب جب ان کے پاس لینڈ کیا تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اچھا اس پہ میں آتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو 1860 یا 65 والی آپ نے بات کی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی انگریز سرکار سوسائٹی کے, ابھی تک ان کو پھر یہ آپ یہ ایشو کو سمجھیے گا 1860 کی بات ہو رہی ہے اور ضرورت ہی کبھی محسوس نہیں کی. ہمارے مدارس والے جو اتنے جید علماء کرام ہیں وہ ضرورت محسوس کر لیتے ہیں یا ریاست یہ ایک الگ موضوع, اس کو یہیں پر روکتے ہیں. اگلا سوال یہ چونکہ یہ ایک لمبا ٹاپک ہے, ہم نے مزید اس کی ڈسکشن میں جانا ہے کسی اور ویلاگ میں. اب مولانا فضل الرحمان کھلا رہے ہیں یا کھیل رہے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان انٹرنیشنل پریشر بھی قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں جو پاکستان کی جو ریاست ہے سیدھی سی بات ہے, وہ چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہو, اس میں عوام کا سٹیک نہیں ہے. جب آپ چاہے آپ پیپلز پارٹی ہیں یا نون لیگ ہیں یا PTI ہیں یا JU یا اسٹیبلشمنٹ ہیں, جب آپ عوام سے کوئی آپ کی سے نہیں ہے, عوام کی کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے معاملے میں, جب آپ ڈائریکٹ ڈیلنگ کرتے ہیں تو باہر کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے, آپ یہ تو کہتے نہیں ہیں کہ بھائی ہم عوام کو رسپانسیبل ہیں, لوگوں کو ہم نے جواب دینا ہے, یہ تو ہمارے یہاں معاملہ ہی نہیں ہے. جب یہ پریشر کون لیتا ہے؟ اب کوئی اسکاٹ لینڈ کا پرائم منسٹر ہالینڈ کا پرائم منسٹر ہو یا اسکاٹ لینڈ کا کوئی مطلب منسٹر ہو, اس کو کوئی امریکن کہے گا یا نیوزی لینڈ کو کہے گا کہ وہ کہے گی خاتون کہ بھائی آئی ایم رسپانسیبل ٹو مائی پیپل. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ تو یہ معاملہ نہیں ہے. اب جب کوئی سعودی عرب سے فون آئے گا یا قطر سے آئے گا, مولانا کو آئے گا یا نواز شریف کو آئے گا یا عمران خان کو آئے گا, تو وہ تو کہیں گے نا کہ بھائی ہم کر دیتے ہیں کسی نہ کسی طرح. تو وہ پریشر
ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے نا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم بھائی پاکستانی عوام کو ذمہ دار اس ہیں. معاملے پر مولانا فضل الرحمان حکومت کو کھلا رہے ہیں، یعنی ان کے ساتھ گیم پلے کر رہے ہیں، یا پھر مولانا فضل الرحمان مدارس اور تنظیموں مولانا میں؟ فضل الرحمان کا جو سیاسی سٹیک ہے، اگر وہ آپ یہ کہہ لیں کہ 70-80% تک مدارس کی پولیٹکس پہ ہے، ٹھیک ہے، مولانا کبھی بھی اس کو لوز نہیں کریں گے. اور مولانا اور یہ جو مدارس ہیں یہ کبھی بھی، چاہے مولانا کا صرف مدارس نہیں ہے، چاہے وہ شیعہ کے اہل تشیع کے مطلب مدارس ہیں یا بریلوی حضرات کے ہیں، وہ کیوں چاہیں گے کہ گورنمنٹ کا ان میں انٹرفیئرنس ہو؟ ان کی اپنی فنڈنگ بھی ہے، ان کا سارا سلسلہ ہے. آڈٹ ہونا چاہیے ویسے، چلیں یہ تو ہے. مدارس کا آڈٹ وہ کہتے ہیں جی ہم خود کروا لیتے ہیں، وہ جو ہو جاتا ہے ان کی فنڈنگ وغیرہ ہو جاتی ہے. اب ایک اور بھی بڑا اس میں دلچسپ معاملہ ہے، ایک تو ان کو فنڈنگ وغیرہ آتی ہے یا ڈونیشنز آتی ہیں، یا لوگ ویسے بھی دیکھیں، ہم دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، مدارس میں لوگ پیسے دیتے ہیں، عطیات دیتے ہیں، مطلب ساری چیزیں دیتی ہیں. یہ مدارس کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مدارس میں جو ٹیچر پڑھاتا ہے اس کو تو یہ دیتے ہیں 18,000 تنخواہ، 15,000، 12,000، بڑے بڑے سینئر اساتذہ ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، یعنی حدیث کے، قرآن کے شیوخ، ٹھیک ہے، ان کو تو دیتے ہیں یہ 15-20,000، اور ان کے پاس لینڈ کروزرز ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں. یہ ایشو سمجھے بھائی جان، سمجھے اس ایشو کو. اب یہ دیکھیں کہ مدارس میں اب انہوں نے، ان کے کئی طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا مدارس میں. ایک آپ یہ ریفارمز، ویسٹ کو بھی بہت شوق ہے مدارس میں ریفارمز کا نا، مدارس میں ریفارمز کا، اور ویسٹ کے تمام جو ہمارے این جی اوز کے ذریعے جو ریفارمز جس طرح کی ہوتی ہیں اس میں سارا پیسہ کھایا جاتا ہے. اب انہیں بھی پتہ ہے، آپ سب کو بھی پتہ ہے. وہ جو پیسہ وہاں سے بھی آتا ہے، ان کا نا باہر سے فنڈنگ بھی ہوتی ہے، لیکن وہ ریفارمز کی صورت میں آتی ہے. اس میں گورنمنٹ کے سب مل جل کے اس کو کرتے ہیں نا، نظام کو اس کو چلاتے ہیں. اب یہ جو مدارس ہیں، یہ جو ریفارمز کی جو ریزسٹ کر رہے ہیں، یا جن کی فنڈنگ کا معاملہ ہے، یا جو چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا انٹرفیئرنس نہ ہو، یہ پچھلے دنوں عامر رانا صاحب نے نا ایک ڈان پہ بڑا خوبصورت کالم لکھا ہے اس میں 8-10 دن پہلے. اب کیا ہے کہ میرا مدرسہ ہے، میں ویسے تو ریفارمز کو ریزسٹ کر رہا ہوں، لیکن میرا بھائی ہے محسن، ٹھیک ہے، میں نے محسن کو ایک این جی او بنا کر، مثال دے رہے ہیں، ایک این جی او بنا کر میں نے محسن کو لگا دیا ہے وہ کہ جی آپ یہ این جی او کو جی آپ ریفارمز کا ایجنڈا میرا یہ بھائی صاحب دیکھتے ہیں، تو آپ ریفارمز کے ذریعے، سو کالڈ ریفارمز کے ذریعے ان کے ساتھ ڈیل کریں گے، کینیڈا کے ساتھ یا یورپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو وہاں سے آپ کو کمپیوٹر لیب جو بھی چاہیے، یہ دورے اور وزٹ اور کریکلم اور یہ چیزیں، تو وہاں سے بھی آپ کو پیسے ملیں گے. آپ کو لوکل ڈونیشن بھی ملے گی، آپ کو عرب سے بھی ملے گی، آپ کو ایران سے بھی ملے گی، جہاں سے بھی ملے گی. تو یہ نظام اس طرح چلتا ہے. آخر میں باقی یہ موضوع آپ نے کہیں چھیڑ دیے ہیں، تو اب ہم چاہیں گے کہ ایک ایک ٹاپک پر الگ سے آپ کے ساتھ ویلا کریں. آخر میں یہ جو ایشو ہے کرنٹ، بینیفیشری الٹیمیٹلی کون ہے، کون کس کے گلے میں گھنٹی بار رہا ہے؟ اس جو سچویشن یہ پیدا ہوئی ہے نا، یہ صدر مملکت جناب آصف زرداری صاحب کھیل رہے ہیں، مجھے تو ایسے لگتا ہے. صدر صاحب نے دیکھیں بل پارلیمنٹ نے پاس کر دیا، مولانا کو چیٹ کیا گیا ہے اس معاملے میں، وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں چیٹ کیا، اور ہوا بھی یہی ہے. اب دیکھیں صدر صاحب نے اعتراض کیا اگر بل پہ، مجھے یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ نے کیوں پاس کیا؟ وہ پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا کام یہی ہے کہ وہ ان کے سامنے چیز آئی ہے اور انہوں نے سائن کر دی ہیں. یار مطلب آپ پارلیمنٹ میں اعتراض کرتے تو ویلڈ ہوتا، پوری پارلیمنٹ نے اس کو پاس کر دیا، آپ کی سینٹ نے کر دیا، قومی اسمبلی نے کر دیا، اب صدر صاحب نے اعتراض لگا دیا اس میں لیگل، اگرچہ وہ لیگل آبجیکشن جائے. میرا خیال ہے یہ ساری کوئی گیم جو ہے نا اس وقت، کوئی اسٹیبلشمنٹ، زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان، یہ ان لوگوں کے گرد گھوم رہی ہے، اور نون لیگ جو ہے نا وہ اس میں کافی رگڑا اس کو لگ گیا ہے اس معاملے پہ. تو اچھا بچہ بنی ہوئی ہے، اچھا بچہ تو اسے بننا پڑے گا نا، اب سارا نظام مطلب ظاہر ہے وہ چلا رہے ہیں. بہت شکریہ جی. افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں. بہت کم ہمارے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اور خاص طور پر جو یوٹیوب، فیس بک یا ٹویٹر استعمال کرتے ہیں، صارفین جانتے ہیں. لیکن میں ایک بات جاتے ہوئے آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں اگر ریلیجیس جرنلزم، جس طرح کوئی ماہر معاشیات ہے، کوئی ماہر سیاسیات ہے، جرنلزم میں تجزیہ کار بھی ہے، اگر دینی مدارس اور جو دینی جماعتوں کی پولیٹکس ہے اس پر کسی کو کمانڈ حاصل ہے، چند ایک جو صحافی ہیں، تو ان میں افتخار
عالم بھائی بھی ہیں، اور آپ اس حوالے سے ریسرچ بھی کریے گا، اور میں کوئی مبالغہ رائے سے کام نہیں لے رہا۔ میرے کچھ دوستوں نے کہا جی کہ اچھے اچھے صحافیوں کے ساتھ ویلا کیا کریں، تو ایک خطرناک اور سینسٹیو موضوع پر میں نے ویلا کیا ہے۔ اب اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا، اور ذرا ان کے نام کی سرچ بھی کر لیجیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کتنی سالڈ یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ جو معاملہ جس طرح مولانا فضل الرحمان اور دیگر بتا رہے ہیں وہ ویسی کہانی نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی گیم ہے، اور ایک دوسرے کو کھلایا جا رہا ہے، اور اپنے سیاسی مقاصد اچیو کیے جا رہے ہیں۔ مزید جو آپ کے سوالات ہوں گے پھر افتخار بھائی کو پھر زحمت دیں گے اور پوچھیں گے۔ اللہ حافظ۔